میں فرق یہ ہے کہ نفسانی خطرہ ذکر کر کے نور سے منقطع نہیں ہوتا اور باوجود ذکر کے بھی اپنے مطلوب کا تقاضا کرتا رہتا ہے، لیکن ہاں اگر توفیق ازلی اور دستگیری فرمائے اور اس کے تقاضے کی رگ ہی کاٹ دیں تو دوسری بات ہے، اور خطرہ شیطانی ذکر کے نور سے منقطع ہو جاتا ہے، تاہم ممکن ہے کہ پھر لوٹ کر آ جاوے اور ذکر کو بھلا دے۔ چنانچہ حدیث گزشتہ میں تم نے سن لیا کہ ذکر کے وقت یہ بھاگ جاتا ہے، یعنی شیطان بھاگ جاتا ہے، اور غفلت کے وقت پھر لوٹ آتا ہے۔ صوفیہ نے یہ فرق بھی بیان کیا ہے کہ خاطر ملکی کی حالت تو یہ ہے کہ بندہ کبھی اس کی موافقت و تعمیل کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، مگر خاطر حق کی مخالفت کسی طرح نہیں کر سکتا ہے۔ نیز کہا ہے کہ خاطر حقانی تو تنبیہ ہوتی ہے اور خاطر ملکی عبادت کا مطالبہ ہے، اور خاطر نفسانی لذتوں کی خواہش ہے، اور خطرہ شیطانی معصیتوں کا خوشنما بنا دینا ہے۔ پس سالک توحید کے نور سے بدولت اور اس کی اقسام بیان کی. For those who were there in the afternoon, that the thoughts that come in the mind are either just thoughts or they are a command. If they are thoughts and feelings, then that's called a wari, like sadness, anxiety, feeling down, or feeling good. That's called a wari. So Sufiya get wari on their qalb and heart. And khatir is an instruction. Do this, don't do that. That's called khatir. And these khawatir, which appear in the heart, are of various types, and 4 types mentioned here. Khatir haq, khatir malaki, khatir nafsani, khatir shaitani. Khatir haq is that instruction which is direct from Allah subhanahu wa ta'ala. And it's very powerful. It's so strong that you can't repel it and reject it. And you understand this is from Allah. And I give the example that sometimes you do the unexpected, the impossible. Something comes in the heart and you don't know what's going on and it's just happening. That's from Allah subhanahu wa ta'ala. And Khatir Malaki is where the angel guides you. Because on the heart of Ibn Adam, there is one side on which Shaitan is sitting, and on the other side, Farishta is sitting. So the Farishta, he gives good instruction. He tells us to do good stuff. And he tells us, reminds us of Allah's promises, and tells us to good stuff. Whereas on the other hand, Shaitan, he makes us deny Allah's promises and tells us to do bad stuff. So second was Khatir Malaki, and third was Khatir Nafsani, which is our nafs, our ego, which desires many things about dunya, money, and other stuff, eating, drinking. These are Khatir Nafsaniya. The nafs does taqaza of these things. And the fourth is Khatir Shaitani, where Shaitan influences you and he tells you to do stuff. And you fall for it and you do what Shaitan tells you. So these are the 4 types which has a necessity. آگے بڑھو صوفیہ نے کیا فرمایا؟ صوفیہ نے یہ فرق بھی بیان کیا ہے کہ خاطر ملکی کی حالت تو یہ ہے کہ بندہ کبھی اس کی موافقت و تعمیل کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا ہے، مگر خاطر حق کی مخالفت کسی طرح نہیں کر سکتا۔ نیز کہا ہے کہ خاطر حقانی تو تنبیہ ہوتی ہے اور خاطر ملکی عبادت کا مطالبہ ہے، اور خاطر نفسانی لذتوں کی خواہش۔ خاطر حقانی کیا بولا؟ خاطر حقانی تو تنبیہ ہوتی ہے اور خاطر ملکی عبادت کا مطالبہ ہے، خاطر نفسانی لذتوں کی خواہش ہے، اور خاطر شیطانی معصیتوں کا خوشنما بنا دینا ہے۔ In your eyes, that's shaitani. If you feel something beautiful, that means that's shaitan talking to you. چلیے پس سالک توحید کے نور سے بدولت واردات حقانی کو قبول کرتا ہے
اور معرفت کے نور کی بدولت خاطر ملکی کو قبول کرتا ہے. Salik means the person on the road of tasawwuf. With the nur of ma'rifat, he accepts that the khatir haq, and he realizes this is from haq jalla majluhu, and I have to do it, and he does it. اور دوسرا کیا بولا؟ توحید کے نور سے بدولت واردات حقانی کو قبول کرتا توحید کی وجہ سے وارد حق کو قبول کرتا ہے، اور معرفت کے نور کی بدولت خاطر ملکی کو قبول کرتا ہے. And because of the nur of ma'rifat, he accepts the malaki and angelic instruction because of his ma'rifat, and he acts according to what the farishta instructed in his heart. اور نور ایمان سے نفس کو ڈانٹتا ہے اور جھڑکتا ہے. Because of the nur of iman, he rebukes his nafs. Hey nafs, you want me to do this? You want me to eat this? You want me to fulfill this desire? I'm not going to fulfill this desire. Because of the nur of iman guides him, and he tells him not to follow the nafs. اور اسلام کے نور سے دشمن یعنی شیطان کی تردید کرتا ہے. And with the nur of Islam, he rejects shaitan. چنانچہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے خطرات کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ خطرات 4 ہیں. خطرہ رحمانی کہ وہ ہدایت اور اسرار کی رہنمائی فرماتا ہے، ملکی جو طاعات کا راستہ دکھاتا ہے، نفسی جو دنیا اور جاہ دنیا کی طرف کھینچتا ہے، اور شیطانی جو معصیتوں اور شہوات کی طرف لے جاتا ہے. اور صوفیہ کے نزدیک اور سے خطرات کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ خطرات 4 ہے. خطرہ رحمانی کہ وہ ہدایت اور اسرار کی رہنمائی فرماتا ہے، Rahmani instructions which guides you towards secrets of the other world. ملکی جو طاعات کا راستہ دکھاتا ہے، Angelic instruction which shows you the way of itaat and ibadat. نفسی جو دنیا اور جاہ دنیا کی طرف کھینچتا ہے، And nafsani and egoistic, and your ego pulls you towards dunya and the position in dunya. Wajah, maqam. اور شیطانی جو معصیتوں اور شہوات کی طرف لے جاتا ہے. And shaitani khatir and instruction pulls you towards ma'asiyat and shahwat. صوفیہ کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ چاروں خطرات خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، مگر بعض بلا واسطہ اور بعض بواسطہ فرشتہ و نفس و شیطان. پس جو خطرہ محض خیر اور بلا واسطہ ہو وہ ربانی کہلاتا ہے، اور خیر کے علاوہ دوسرے خطرات کو ادب کے سبب حق تعالیٰ کی طرف نسبت نہ کرنا چاہیے. اور جو خطرہ خیر ہو اور بواسطہ فرشتہ ہو اس کا نام ملکی رکھ دیا گیا. اور شر اگر اصرار کے ساتھ اور ایسی شے کی آمیزش سے ہو جس میں نفس کو مزہ آتا ہے تو وہ نفسانی کہلاتا ہے، ورنہ شیطانی. اور بعض صوفیہ نے یوں کہا ہے کہ اصل خواطر جو حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں 4 ہیں، اور یہ اس طرح ہے کہ حق سبحانہ جب چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو اپنی بارگاہ کے قرب کا خلعت بخشے تو اولاً فرشتوں کی جماعت کو جو در حقیقت ارواح و قلوب کے لشکر ہے قلب کی مدد کے لیے اس پر نازل فرماتا ہے، تاکہ روح اور قلب قوی ہو کر ہمت کے بازو سے قرب کے میدان میں پرواز کرے اور خاطر حقانی کے ورود کی استعداد حاصل کرے. اور جب کسی کو دور فرمانا اور مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اس پر گروہ شیاطین کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ نفس کی مدد کرے، اور نفس اپنی ہمت اور نیت میں جو ہمیشہ پستی اور باطل کی جانب ہوتی ہیں شیطانی گروہ کی اعانت سے اور زیادہ زور پکڑ کر اپنی طبعی کرہ اور سفلی مرکز کی طرف جاتا ہے، اور اس میں خطرات نفسانی ظاہر ہونے لگتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اور سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے. خواطر میں امتیاز. How can we differentiate between which is which? Which is haqqani, which is malaki, which is nafsani, which is shaitani? خواطر میں پورا امتیاز اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ قلوب کے آئینہ کا طبعی رنگ زہد و پرہیزگاری اور ذکر کے اعلی ثقل سے صاف کر لیا جائے، اور اس میں کیفیات کی صورتیں اپنی اصلی حالتوں پر منکشف ہونے لگے. اور جو شخص The real difference can be made when the heart is enlightened with the nur. Nur ma'rifat, nur iman,
Noor soul, Noor taqwa. And you'll be able to see, you'll realize this is from Rahman, and this is from Shaitan, this is from Nafs, this is from Farishta. You'll be able to tell. ये अल्लाह की तरफ से, ये फरिश्ता की तरफ से है. You can separate when your heart is prepared and your heart is enlightened. चलिए. और जो शख्स ज़ुहद और तक़वा के सबब इस मर्तबा को नहीं पहुंचा, उसके लिए राह सुलूक के खवातिर में तमीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि जो ख़तरा क़ल्ब में आवे अव्वल उसको शरीयत की तराजू में तोल ले. बस अगर फ़र्द या who are not on this path of suluk, then it is incumbent upon them that to check when any instruction comes in their heart, do this, don't do this, then they have to check it. कैसे check करना होता है? अगर फ़र्ज या वाजिब या सुन्नत या मुस्तहब मालूम हो तो उसको जारी करे. If that instruction is to carry out some farz, wajib, mustahab, then carry out, do it. और अगर हराम या मकरूह हो तो दूर करे. If it's haram, makruh, then avoid it. Don't do it. और अगर मुबाह हो तो वो जानिब इख्तियार करे जिसमें नफ्स की मुखालफत ज़्यादा होती है. If it's jaiz, then go on that side which against your ego, against your nafs, and follow that. Oppose your nafs. चलिए. क्योंकि नफ्स अपनी कदूरत के सबब अक्सर दुनियावी चीज़ों की तरफ रग़बत और मेलान किया करता है, बस वो जानिब जो उसके खिलाफ है दनाअत में ज़रूर कमज़ोर होगी. Nafs is always going towards dunya. So the one which is against nafs, then that will be better. The one which is with nafs, it will pull you towards dunya. The nafs should be clean. This reminds me of the story of the guru and chela. This Buzrug was talking to this chela, and he was big, Baz Jogi, they work on their nafs and they do lots of ajib things. So this chela used to do ajib things. So the sheikh asked him, how did you reach this stage? And he said, my guru, my boss, taught me to always oppose my nafs. Whatever my nafs says, I do the opposite. So when I did that, then with the opposing of my nafs, I cleanse my nafs. Now, with my nafs, I can see many things which others can't see. So Sheikh kept listening to him, and then he said, okay, so say kalma shahadat. He said, no, I'm not saying it. Your guru taught you. You have to go against your nafs. Your nafs is saying, don't say shahadat. But your guru told you that you have to go against your nafs. You got to say it. He said, no, I'm not saying it. No, you have to say it. That's your instruction. And he had no choice. And he said, kalma shahadat. With yaqeen. He said, okay, believe that Allah is one. When he believed that his nafs was already clean, so because his nafs was clean, he had been opposing it and cleaned it. So when he said kalma shahadat, his taraqi was shooting up. He reached the stages of wilayat, because the main aim of wilayat is to clean your nafs. Right? So understand your nafs, where your nafs is coming from, where is luring you, where is attracting you, and do against that, do the opposite, and your nafs will be clean. One more thing, this nafs is such that we can't crush it. We have to play games with it. If we crush it and kill it, then that's not right. Just keep your nafs with you, but train it and nurture it and play around with it. Sometimes you have to say that nafs, if you do this, then I'll let you do this. I'll give you a pizza. I'll let you sleep 1 hour extra. And I'll let you read one Sibara Quran. I'll give you 1 hour extra sleep. So you play with your nafs. This is why they say, Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. जिसने अपने रब नफ्स को पहचान लिया, उसने रब को पहचान लिया. Because he's recognized his nafs and he's nurturing it, he's cleaning it, he'll get to his Rabb very quickly. So this is what Hazrat is saying. चलिए. नीज़ जानना चाहिए कि बाज़ ज़रूरी हुकूक भी नफ्स के मुतालबात में दाखिल है और उनका पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि नफ्स का क़िवाम और हयात का बका उनके साथ वाबस्ता है. मसलन निकाह की ख्वाहिश या पानी और ग़िज़ा का तकाज़ा.
بس حقوق اور حدود میں امتیاز کرنا ضروری ہے تاکہ One is haq and one is has. Haq means right, the right of the nafs. And hazze nafs means something that nafs feels delightful, luxurious. مزہ آتا ہے اس میں. تو right اور مزہ دونوں میں فرق کرو. Give the haq, but don't give it the luxury and the delicacies which it is demanding. That's hazze nafs. تو حظوظ نفسانیہ is different. Avoid them. But حقوق نفسانیہ you have to give it. پڑھو. تاکہ حضوظ کو جو حقوق سے زائد چیزوں کا نام ہے دفع کرتا رہے، اور مبتدیوں کو حقوق اور حد ضرورت کا جاننا واجب ہے، اور حد ضرورت سے آگے بڑھنا ان کے لیے گناہ ہے. البتہ منتہی کے لیے وسعت کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ ضرورت کی تنگ گھاٹی سے باہر نکل کر سہولت کے میدان میں آ جاتا ہے. اور One is mubtadi, one is muntahi. Mubtadi means beginner, and muntahi means who's reached the top. Sulook, awliyaullah, after a year-long struggle with the nafs, they've controlled their nafs. So for mubtadi, he has to be very careful about huquq. He can't fall for the huzuz and what is extra and additional. But for the muntahi, the door of huzuz opens for him. So along with the huquq, he can give it the huzuz as well, extra additional as well. Clear? اور اب اس کو یعنی منتہی کو حضوظ کا پورا کرنا بھی باذن اللہ تعالی نقصان نہیں دیتا. اور بعض صوفیہ نے اس خطرہ کو جو واجب و ضروری ہو خاطر حقانی کہا ہے، اور وہ خطرہ جو حرام کا ہو خاطر شیطانی، اور مستحب کا خطرہ خاطر ملکی، اور مکروہ کا خطرہ خاطر نفسانی نام رکھا ہے. You have to be paband of Sharia. If any thought comes in your mind about something which is farz and wajib, then that's from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah feeds those farais for you. Pray your fajr, pray your zuhr. Namaz time is up. Don't sit there in that meeting. Go pray your namaz first. Then this is from Allah, and you have to act on it. So anything farz, wajib thought that comes, khatir, then that is from Rahman. And anything that is haram, and it comes, is from shaitan. آگے کیا کہا؟ مکروہ نفس کی طرف سے، اور مستحب یہ فرشتے کی طرف سے. چلیے. اور مباح کو جس کی دونوں جانبیں مساوی ہے کہ کریں تو اجر نہیں اور نہ کریں تو عتاب نہیں، خطرہ ہی نہیں کہا، کیونکہ خطرہ ہونے کے لیے ایک نہ ایک جانب کی ترجیح ضروری ہے. شیخ مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشرب ہے کہ مذکورہ 4 خواتر پر خاطر روح اور خاطر قلب اور خاطر شیخ 3 خواتر کا اضافہ ہونا چاہیے. اور بعض مشائخ نے خاطر عقل اور خاطر یقین کو بھی زیادہ کیا ہے، مگر تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ جملہ خطرات انہی 4 خواتر کے تحت میں داخل ہے، کیونکہ خاطر روح و قلب تو خاطر ملکی میں داخل ہے، اور خاطر عقل اگر روح و قلب کی امداد کے لیے ہے تب تو ملکی ہے، اور اگر نفس و شیطان کی مدد کرتا ہے تو شیطانی ہے. اور خاطر شیخ ایک قسم کی اعانت ہے کہ شیخ اپنی ہمت کے واسطے سے مرید کے قلب میں پہنچاتا ہے، اور جب مرید کو کوئی مشکل پیش آتی اور مرید اس سے نجات پانے کا حاجت مند ہوتا ہے تو شیخ کی طرف توجہ کرتا ہے تو فوراً وہ مشکل بعونہ تعالی حل ہو جاتی ہے. بس یہ خطرہ داخل ہے خطرہ شیخ کا خاطر. اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں تصور شیخ بھی کہتے ہیں. Sometimes you do تصور of your شیخ and the مسئلہ حل ہو جاتا ہے. شیخ نہیں حل کرتا، بعونہ تعالی اللہ حل کرتے ہیں. تو شیخ کے قلب میں وہ وارد ہوا اور شیخ نے کوئی بات کہی، وہ آپ کے قلب میں آئی، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. So this is from شیخ. All the خطرات and خیالات are from instruction are from Allah, but through medium, the medium of شیخ is called خاطر الشیخ. چلیے. بس یہ خطرہ یعنی خاطر شیخ داخل ہے خطرہ حقانی میں، کیونکہ شیخ کا قلب مثل دروازہ کے ہے جو عالم غیب سے کھول دیا جاتا ہے. بس دروازہ سے آنے والی شیء در حقیقت عالم غیب سے آ رہی ہے، اور حق تعالیٰ کے فیوض کی امداد جو ہر لحظہ مرید تک پہنچتی ہے وہ شیخ ہی کے واسطے سے پہنچتی ہے. اور خاطر یقین اس وارد کا نام ہے جو دل میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہماری مثال تو نل جیسی ہے.
پانی تو ٹینکی سے آتا ہے لیکن ہم نل ہیں، تو آپ جتنی توجہ کرو گے اتنا فیض آئے گا، لیکن اگر نل صاف ہوا تو پانی بھی صاف آئے گا، اگر نل کو گندا کر دیا تو پانی بھی گندا آئے گا. یعنی شیخ کے دل میں کدورت پیدا ہوگی، شیخ کو ناراض کر دیا تو پھر اللہ کی طرف سے جو فیض آئے گا اس میں بھی کدورت ہوگی، وہ بھی میلا ہوگا، ڈرٹی آئے گا. لیکن شیخ کا دل صاف رکھا تو اللہ کی طرف سے جو فیض آئے گا وہ فیض بھی صاف ستھرا آئے گا. چلیے. اور خاطر یقین اس وارد کا نام ہے جو دل میں آتا ہے، اور ظن یا شک یا وہم کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پس وہ بھی خطرہ ربانی میں داخل ہے. اور صاحب عوارف المعارف نے خاطر عقل کو چاروں مذکورہ خواطر میں متوسط قرار دیا اور کہا ہے کہ خاطر عقل کبھی تو نفس و شیطان کے ساتھ ہوتا ہے اور دلائل عقلیہ پیش کر کے بندہ کو کسی لذت یا معصیت میں داخل کر دیتا ہے، کیونکہ اگر عقل نہ ہوتی تو عذاب و ثواب سے بری ہو جاتا. چنانچہ مجنون پر لذت و معصیت میں پڑنے کا کچھ بھی گناہ نہیں، بس یہ عقل ہی کا کارنامہ ہے کہ لذت و معصیت میں لگا کر مستحق عذاب بنا دیا. اور کبھی خاطر عقل فرشتہ اور روح کا ساتھی ہوتا ہے تاکہ بندہ اپنے اختیار سے فعل مستحسن کرے اور ثواب پاوے، ورنہ بے عقل کو نیکوکاری پر ثواب بھی نہیں. اور خاطر یقین ایمان کی راحت اور علم کی زیادتی کا نام ہے، کوئی مستقل بالذات خاطر نہیں. سالکین پر خطرات کا ہجوم. اور جان لیں کہ اہل مجاہدہ سالکوں پر خطرات کا ورود سیل تند کی طرح آتا ہے. Those who go on this Sulook tasawwuf, they get more khatarat. And it comes like a heavy flood. Sail tand ki mana, heavy flood. چلیے. تو سالکین پر when you go on this path of Sulook, you will get lots of khatarat and khiyalat. So you will have to control your khatarat and your thoughts. In the beginning, when you're starting, ہم بھی جب حضرت سے بیعت ہوئے تو شروع میں سب عجیب سب وسوسے اور خیالات بھی آتے تھے، حتیٰ کہ ایمان کے بارے میں بھی برے خیالات آتے. لیکن پھر دھیرے دھیرے جب عمل کرتے گئے، پابندی سے ذکر کرتے گئے، تو وہ خطرات آٹومیٹک سب فیل ہوتے گئے اور پھر قلب جو ہے سیٹ ہو گیا. تو قلب کو سیٹل ڈاؤن ہونے سے پہلے یو گیٹ lots of thoughts and خیالات and وسوسات. So Salik will get lots of different khatarat, but he'll have to understand them and settle himself down firmly. چلیے. پس حالت ابتدا میں بجز اس کے کچھ چارہ نہیں کہ جملہ خطرات کو دور کرے، خواہ وہ خیر ہو یا شر، کیونکہ مبتدی کو تمیز کی اہلیت تو ہے نہیں. پس ممکن ہے کہ شر کو خیر سمجھ جائے، اور جب سب کی نفی کرے گا تو خاطر محمود یعنی خاطر ربانی و ملکی قلب میں جم جائیں گے، اور اس کے دور کرنے سے وہ دور نہ ہوں گے، اور شیطانی اور نفسانی رفع ہو جائیں گے. اور نفی خواطر کی تدبیر یہ ہے کہ ذکر کی صورت اور معنی میں اتنا خوض کرے کہ کسی چیز کی طرف التفات ہی نہ رہے، بلکہ امتیاز کی طرف بھی ہرگز توجہ نہ کرے کہ ان میں بعض تو نفس اور شیطان کے ڈالے ہوئے ہیں اور بعض ملکی اور الہام ربانی ہے. کیونکہ خطرات اور tell all the khatarat to go away. You have to begin here. Don't pay attention to these khatarat and instructions. So what will happen is the khatarat and instructions which are Rabbani and Malaki and Rahmani, they'll remain, they won't go. But the khawatir shaitani and nafsani and dunyavi, they will go away. So you will keep the good khatarat and get rid of the bad ones. This is how the mubtadi and beginner can deal with the khatarat and thoughts and instructions which overpower him, and the waswasas which are whispered in his heart and mind. چلیے. کیونکہ خطرات اور ان میں امتیاز کی طرف مشغول ہونا بڑا اور صریح نقصان ہے. پس جملہ خطرات کی نفی کرے، اور یہ مضمون بغیر اس کے حاصل نہ ہوگا کہ ذکر کے الفاظ اور معنی کی پوری رعایت کرے. اور ذکر کی پابندی ہونی چاہیے. اور as Hazrat said in the beginning, the zikr which your sheikh has given you, do pabandi on that. Don't come up with other azkar. I read this in this kitab, I read that in this kitab. Can I do this? Can I do that? It was a temporary hai. And this is all testing. And testing, یہ سے کام نہیں چلتا کہ shall I test this out, shall I test that out.
whether you testify ہو نہ ہو, جو اپنا ذکر ہے اسی کی پابندی کرو, and keep doing that. تو اسی سے پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ ترقی ہوگی. ہاں اور توجہ تام اسی طرف مبذول رکھے. حق تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ذکر کرنے والے کا ہم نشین ہوں. بس اثناء ذکر میں جناب حق تعالیٰ کی اتنی تعظیم ملحوظ رکھے کہ گویا وہ ایک شہنشاہ کے حضور میں بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. Do ذکر نفیس بات with proper attention. I mean, doing ذکر, think of yourself as though you are sitting in front of the king of all kings. He's watching you. And then you're doing ذکر. شہنشاہ کے حضور میں بیٹھا ہے. جی کہ مرید صادق اور طالب واثق کو پلک جھپکتے درجہ تجرید حاصل ہو جاتا ہے. البتہ درجہ تفرید بڑی مدت میں خواتر کی نفی کے بعد نصیب ہوتا ہے، کیونکہ مبتدی جن خارجی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اس کے مخیلہ میں نقش ہو جاتی ہے، اور جب وہ خلوت میں بیٹھ کر ذکر شروع کرتا ہے تو یہ محسوسات کبھی تو اس کو خطرات دلاتے ہیں اور کبھی اس کے مشاہدات میں رل مر کر سامنے آتے ہیں اور اس کے مزاحم ہوتے ہیں، اور نفس کے عارضی خطرات جو ادھر آئیں اور ادھر نکل جائیں، جن کو حواجز کہتے ہیں، اور خواہشات کا داعیہ اور شیطانی وسوسے طرح طرح کی آمیزش کے ساتھ اس پر خلوت کے مضمون کو مشوش اور چشمہ قلب کو مقدر اور باطن کو پریشان بنا دیتے، اور ذکر کی حلاوت اور مناجات کی لذت کو سلب کر لیتے ہیں. مثلا مکان، بیوی، بچے، روپے، پیسے وغیرہ جن کو عمر بھر دیکھتا رہا، چونکہ اس کے مخیلہ میں منقوش ہے، اس لیے ذکر کو مقدر اور باطن کو پریشان بنا دیتے، اور ذکر کی حلاوت اور مناجات کی لذت کو سلب کا راغب بن جائے گا، اور کبھی خامخواہ توجہ کو ہٹا کر ذکر کی لذت اور نورانیت سے باز رکھے گا. بس اس سے نجات پا جانا تفرید کہلاتا ہے، اور اس کا حصول مدت ہائے بسیار کے بعد ہوتا ہے. البتہ تجرید یعنی یہ مضمون کے حق تعالی شانہ کے برابر کوئی باعظمت قابل محبت مطلوب و مقصود اعظم نہیں ہے، جلد حاصل ہو جاتا ہے. بس جب جملہ خواتر کی نفی پر مداومت کرے گا کہ یہی سب سے بڑی شرط بلکہ خلوت کا مقصود اعظم ہے، تو تفرید اور انس کی حقیقت تک پہنچ جائے گا، اور القاء شیطانی الہام ربانی سے بدل جائے گا، اور حدیث نفس انشاءاللہ مکالمہ روح و قلب سے مبدل ہو جائے گا. فصل. بس یہ واضح ہے، حضرت نے کہا ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہی ہے. چلو، ایک ہے تجرید، ایک ہے تفرید. تجرید یہ معنی اپنے آپ کو مجرد کرنا، خالی کرنا، اور تفرید یہ فرض سے اپنے آپ کو ایک اکیلے اللہ پر فوکس کرنا. تو مبتدی کے لیے پہلے تجرید، you have to get rid of all the خواطر and خیالات and thoughts and whatever. And then you get that to that stage where you are tafreed, you are in tawheed with Allah subhanahu wa ta'ala. یہ کہانا. چلیے فصل نمبر 10. 7ویں شرط، شیخ کے ساتھ پوری ارادت سے ہمیشہ قلب کا حصول مقصود کی آٹھ باتیں رہی تھی نا. تو نمبر 6 کیا تھا؟ دوا میں ذکر، اور دوا میں ذکر کے ماتحت یہ خطرات یہ خاطر ذکر کی وجہ سے آیا ہے یا کسی اور وجہ سے، اسے بھی ایکسپلین کیا. اب 7ویں شرط پہ جاتے ہیں. چلیے 7ویں شرط، شیخ کے ساتھ پوری ارادت سے ہمیشہ قلب کا مرتبط رکھنا ہے، کیونکہ شیخ راستہ کا رفیق ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں، رفیق کے معنی گائیڈ، فرینڈ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو پرہیزگار بنو اور سچوں کے ساتھ مرتبط رہو. نیز ارشاد فرمایا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. نیز ارشاد حق تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور حق تعالیٰ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اور حضرت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہے، تم جس کا بھی اقتدا کر لو گے راہ پا جاؤ گے.
اور شیخ وہی ہے جو حق کا راستہ دیکھا بالا اور ہلاکت و اندیشہ کے موقعوں سے آگاہ ہوتا کہ مریدوں کو ہدایت اور مفید و مضر سے واقف کر سکے. بس اس کی صحبت اس نیکوکار ہم نشین کی صحبت سے کس طرح کم ہو سکتی ہے، جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکوکار ہم نشین کی مثال عطر فروش کی سی ہے کہ اگر عطر نہ بھی ملے گا تو خوشبو ضرور سونگائی دے گی. Meaning Allah said, "Kunu ma'a as-sadiqin." Stay with the truthful ones, being true friends. So Hazrat is saying, who can be more truer than Shaykh? And when Huzur has said in the example that the example of a good friend is like a perfume seller. So if just a normal good friend is like perfume seller, then your Shaykh is above that. He'll give you more perfumes. This is why you have to stay connected to the Shaykh. Yeah. باقی اس فصل کے متعلق شرطیں وغیرہ فصل 2 میں گزر چکی ہے. فصل 11 ترک اعتراض. 8ویں شرط یہ ہے کہ حق تعالیٰ پر کبھی اعتراض نہ کرے اور حق E'tiraz meaning objection. Never object on Allah. Today people don't do adab of Allah. They don't love Allah. They don't respect Allah. So they object on Allah. And this is what leads to na'udzubillah, apostasy and irtidad. After rejection and objection, and there comes irtidad and apostasy. So in tariqat, never object on Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ke saath connected raho, Allah ke ahkam ki puri pabandi karo. چلیے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ابراہیم علیہ السلام کو میں نے کہا کہ اپنا دین خالص کرو تو انہوں نے کہا کہ میں نے خالص کیا اور اپنی گردن رکھ دی رب العالمین کے حکم پر. Ibrahim alayhi salam was told, Aslim, submit yourself. And he said, Aslamtu li Rabbil Alameen. So you surrender wholeheartedly to Rabbul Alameen. نیز ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے تسلیم کی شان اختیار کی اور اپنے آپ کو طاعت الہی کے سپرد کر دیا تو اس نے مضبوط کرا پکڑ لیا. نیز صحابہ کی تعریف میں فرمایا یعنی غزوہ خندق کے دن وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کفار کے گروہ ہائے کثیرہ کے دیکھنے سے ان کا ایمان اور تسلیم ہی بڑھا. پس مرید جب خلوت میں بیٹھے تو اس کے مناسب یہ حال ہے کہ اول غسل کرے اور اس میں موت کے غسل کی نیت کر لے اور حق تعالی شانہ کے سامنے ایسے بن جائے جیسے مردہ اپنے نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور رضا و تسلیم اختیار کر کے اپنے آپ کو ہمہ تن حق تعالی کے سپرد کر دے اور پورا توکل اختیار کر لے اور کسی حال میں بھی حق تعالی پر اعتراض نہ کرے خواہ تنگی ہو یا فراخی. بس اگر انشراح قلب و بسط عطا ہو تو شکر کرے اور بالیقین جانے کہ اس کا فیضان کرنے والا وہی حق تعالی ہے. اور مرید کو حق تعالی کے حضور ایسا رہنا چاہیے کہ جیسے بیمار اپنے طبیب کے سامنے ہوتا ہے کہ مریض جب جان لیتا ہے کہ طبیب اپنے فن کی باریکیوں سے خوب واقف ہے اور میری حالت پر بہت مہربان ہے تو اپنی ساری حالتوں کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور کسی حال میں بھی خواہ دوا و غذا مزہ دار میٹھی ہو یا بد مزہ و کروی اس پر اعتراض نہیں کرتا بلکہ یہ جان و دل قبول کر کے پی جاتا اور کھا لیتا ہے اور اسی میں اپنی شفا سمجھتا ہے. اسی طرح مرید نے جب جان لیا کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر مہربان اور لطیف اور کریم اور شفیق ہے اور ماں باپ بھائی وغیرہ سب سے زیادہ شفقت فرمانے والا ہے اور تمام آسمان اور زمین کے ذرے ذرے کے نفع و نقصان کو اچھی طرح جانتا ہے اور ایک ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں اور بندہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے اور اس کی ساری کوشش روح اور قلب کو برباد کرنے میں صرف ہو رہی ہے اور اپنی نجات اور کامیابی سے ناواقف ہے کہ کس چیز سے ہوگی. بس اپنے سارے معاملہ کو سپرد خدا کر کے اس کے قضاء و قدر پر گردن رکھ دے گا اور جب حق تعالیٰ اس کو خوش وقتی اور بسط نصیب فرمائے گا تو وہ شکر کرے گا اور یقین کے ساتھ جان لے گا کہ اس کے قلب کی شفا اور مرض کا علاج اسی کے ساتھ وابستہ ہے اور اگر اس پر تنگ وقتی اور قبض میں ابتلا واقع ہوگا تو سمجھے گا کہ میرے دل کی تنگ دستی اور بیماری کی تدبیر اسی صورت میں وابستہ ہے
کہ کیا اچھا کہا کہ کسی نے سپرد دم تو مائے خویش را تو دانی حساب کم و بیش را۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز تم ناگوار سمجھتے ہو حالانکہ وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایک شے کو تم بہتر جانتے ہو اور وہ تمہارے لیے بدتر ہوتی ہے، اور حق تعالیٰ ہر بہتری اور بدتری کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نیز ارشاد فرمایا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ کیا بعید ہے کہ ایک چیز کو تم ناگوار سمجھو اور حق تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اور جب مرید ابتدا میں تسلیم اور تفویض کی بدولت استعداد پیدا کر لیتا ہے تو انجام کار کمال عبودیت تک پہنچ جاتا ہے، اور اس بلند مرتبہ پر جو کوئی بھی پہنچتا ہے قدم قدم اور بتدریج پہنچتا ہے۔ پہلا قدم اور پہلی سیڑھی اعتراض کا چھوڑ دینا ہے، اور جب شان تسلیم اس درجے پر پہنچ جائے جیسی قیامت کے دن ظاہر ہوگی کہ لمن الملک اليوم، خود ہی کہے اور خود ہی سنے کہ حکومت میں شریک تو کیا معنی، اس کا جواب دینے والا بھی آج ملک کس کا ہے، بجز حق تعالیٰ کے برائے نام بھی کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ تو اس وقت شکوک و شبہات کے لشکر بھاگ جاؤں گے، اور گروہ ملائکہ کا میدان قلب پر نزول ہوگا، اور ابر رحمت سے انوار اور تجلیات کی بارش برسے گی، اور اس درجے سرور اور طرح طرح کی نعمتیں مالا مال بنائیں گی کہ بجز حق تعالیٰ کے ان کو کوئی جانتا نہیں، اور اس کی زبان حق تعالیٰ شانہ کی عظمت اور جلال کا وصف بیان کرنے سے عاجز اور گونگی بن جائیں گی، اور دل کی زبان سے کہیں گا کہ لوگوں نے عظمت الہی کو پہچانا نہیں اور نہ اس کی تعظیم کا حق ادا کیا۔ یہی ہے کمال اور یہی ہے جمال۔ ترک اعتراض کے مزید احکام۔ ترک اعتراض کے احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ تقدیر خداوندی اور قضاء مبرم پر راضی ہو، اور فقر اور غنا، حزن و خوف، قبض و بسط، انس و حیبت، معرفت و محبت، محو و اثبات، حضور و شہود، قرب و بعد، ہوش و لاہوشی، مجاہدہ و مکاشفہ، مجالسہ، مناجات، مکالمہ، اور آگے پیچھے کے خوف و عنایت ازلی اور کفایت ابدی، اور احوال پر قہر، غلبہ اور کاہلی اور سخت دلی اور عزت اور کمال وغیرہ جملہ حالات کو بدل و جان قبول کرے، ربانیت کی روشنیوں اور وحدانیت کی چمک اور انوار کی بدولت رحمت اور لطف الہی کے دامنوں میں پناہ پکڑے کہ حق تعالیٰ ہی ایسا رحیم و کریم ہے جس نے خود ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اخلاق برگزیدہ کا افاضہ فرمایا، اور پھر خود ہی تعریف فرمائی کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اے حبیب سلام اللہ علیہ، تم بڑے خلق پر ہے۔ واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے زیادہ خلق اعظم کیوں رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح شریف سب سے پہلے پیدا ہوئی تھی، بس جس قدر تمکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو حاصل ہوئی اتنی کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی، اس لیے کہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نبی تھا اور آدم علیہ السلام ہنوز روح و جسد ہی میں تھے۔ اور بعض مشائخ نے کہا کہ جب حق تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں کا معائنہ فرمایا تو کسی کا دل فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے زیادہ شائق نہ پایا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف میں عجلت فرمائی کہ دنیا ہی میں نبوت کی 10ویں سال نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال شوق کے سبب آپ کو مکالمہ اور رؤیت کی طرف کھینچا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو پورا کروں۔ چنانچہ منقول ہے کہ کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلق۔ نیز فرمایا کہ حسن خلق خدائے تعالیٰ کا خلق ہے۔ نیز فرمایا کہ سب سے افضل مومن وہ ہے جس کا خلق سب سے زیادہ بہتر ہو۔ نیز فرمایا کہ اسلام بزرگ ترین اخلاق اور محاسن آداب سے گھرا ہوا ہے کہ ان کو اختیار کیے بغیر کوئی اسلام میں پورا دخل نہیں پا سکتا۔
پس جب سالک شان تسلیم میں مستحکم ہو جائے گا تو اسلام اور حسن خلق سے متصف ہوگا اور انشاءاللہ تعالی مراتب عالیہ پر پہنچ جائے گا۔ تتمہ مذکورہ 8 شرائط کے فوائد کا بیان۔ جان لیں کہ ان 8 شرطوں کا فائدہ یہ ہے کہ جوہر انسانی کا تصفیہ ہو جائے اور وہ بارگاہ بے نیاز تک پہنچنے کے قابل بن جائے، اور تزکیہ اور استعداد چونکہ اغیار یعنی وجود اور نفس اور شیطان کو دفع کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ 8 شرطیں بیان کی گئی کہ ان کے بغیر اغیار دفع نہیں ہو سکتے۔ اور وجود ایک گہری تاریکی ہے جو 4 ارکان یعنی آب و خاک و ہوا و آتش سے مرکب ہے کہ ان میں سے ہر ایک عنصر کی ظلمت اوپر تلے ہے اور اس کا تصفیہ بذریعہ مجاہدہ کے ضروری ہے، اور نفس بدن میں ہوا کی طرح ایک لطیف شیء ہے اور وہ بھی تاریک و مقدر ہے اور تمام اجزاء بدن میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا تزکیہ بھی ریاضت سے لازمی ہے۔ اور شیطان ایک مقدر آگ ہے جو مخلوط ہے کفر کی ظلمتوں سے کہ ابن آدم میں جہاں تک خون پہنچتا ہے وہ بھی سرایت کرتا ہے، بس اس کا نکالنا بھی ضروری ہے، اور یہ کیمیا کے طریق پر ہوتا ہے کہ ان تینوں ظلمتوں سے لطیفہ نورانی کو نکالتے ہیں، کیونکہ قلب نے جب سے کہ دنیا میں آ کر ہوش پکڑا ہے طرح طرح کی شکلوں کے نقوش اس میں متمثل ہو گئے، اور یہ شرطیں خود ظلمات اور مجسم تاریکیاں ہیں جن سے قلب زنگ پکڑ گیا ہے اور غفلت قبول کر بیٹھا ہے۔ پس خلوت اور ذکر اور صوم و طہارت اور سکوت و نفی خواطر اور ربط و توحید مطلب سے آئینہ دل کا زنگ صاف کرنا چاہیے کہ ذکر بمنزل آگ اور سوہان اور بھٹی کے ہے، اور خلوت بمنزل کوزہ اور ظرف کے، اور روزہ سیقل کا آلہ ہے، اور سکوت و نفی خواطر اور ربط قلب شاگرد پیشہ کا ریگر ہے، پیشہ و کاریگر ہے، اور توحید مطلب گویا استاد ہے۔ اور جب بندہ ان شرائط مذکورہ پر مواظبت کرتا ہے تو معیت اور شہود کی روشنی قلب کو حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں هو معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ نیز ارشاد فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم منہ پھیرو گے اسی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ فصل نمبر 12 مقامات یہاں سے یاد رکھو انشاءاللہ نیکسٹ اعتکاف میں اللہ نے چاہا تو کرتا اللہ نے جہاں چاہا موہن حاجی کے ٹائم نہیں کینیڈا نہیں جانا، یہی اعتکاف اب بہت کیا مشورہ ہے یہاں کرنا چاہیے، یہاں کی کینیڈا اپنے پاس